अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी। सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया से पेश खिदमत हैं। आज की हम अपनी इस रूहानी नशिस्त के साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि माशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक अपने सफ़र की तरफ गामज़न है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक में चाँद गिरहन भी भेजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक में जो है ना लैलतुल क़द्र को भी उतारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस साल आने वाले होने वाले रवां साल चलने वाले रमज़ानुल मुबारक में जो है ना शर्फ़ ज़ोहरा को भी अल्लाह ले आया। तो चूँकि पहले महीना भी बड़ा बाबरकत चल रहा है और फिर एक हमने सिलसिला भी शुरू कर रखा है, सिलसिला फैज़ान सूरह इखलास। तो आज की हमारी जो नशिस्त है उसका जो टॉपिक है, उसका जो मौजू है वो ये है कि सूरह इखलास से शर्फ़ ज़ोहरा के आमाल, सूरह इखलास से तस्खीर के आमाल, ख़ास कर शर्फ़ ज़ोहरा के आमाल सूरह इखलास से कैसे करें, या सूरह इखलास के वज़ाइफ शर्फ़ ज़ोहरा में कैसे कमालात और अपने असरात मुरतब करते हैं। इस टॉपिक से रेलिवेंट आज हम एक वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो एक हम किस्तवार एक सिलसिला चला रहे हैं और उस सिलसिले में हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं वो ये है कि सूरह इखलास की रियाज़त हम कर रहे हैं और सूरह इखलास के हम असबाब को पढ़ रहे हैं। तो उसी में जब शर्फ़ ज़ोहरा आया तो हमने शर्फ़ ज़ोहरा को भी सूरह इखलास से ही जोड़ा। और शर्फ़ ज़ोहरा क्या है, उससे कौन कौन से काम सर अंजाम दिए जा सकते हैं और कौन कौन से नक्श नकूश और आमाल जो शर्फ़ ज़ोहरा से मंसूब हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शर्फ़ ज़ोहरा के अंदर कौन सी क़ुव्वतें छुपा कर रखी हैं और उन क़ुव्वतों को कोई भी शख्स कैसे हासिल कर सकता है। आज हम इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एज अ एस्ट्रोलॉजर मैं आपको अक्सर और बेशतर एस्ट्रोलॉजी के इवेंट से के मुतालिक बताता रहता हूँ, आपको उनके मुतालिक, और उन पर हमारी तवील गुफ्तगू होती रहती है। तो गुजारिश ये है कि जो शर्फ़ ज़ोहरा है, ज़ोहरा एक ऐसा सियारा है, ज़ोहरा एक ऐसा सियारा है कि जो साल में एक बार शर्फ याफ्ता होता है, जो कि साल में एक बार शर्फ याफ्ता होता है। और जब ये सियारा शर्फ याफ्ता होता है तो उस वक्त कौन सी क़ुव्वतें, कौन सी ताकतें, कौन सी एनर्जीज़ हमारी ज़मीन की तरफ आती हैं और हम उनसे, एक आम आदमी उनसे कैसे फ़ायदा हासिल कर सकता है। आज हम इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, पहले भी हमारी काफ़ी सारी वीडियोस में ये बात डिटेल से डिस्कस हो चुकी है कि रमज़ान मुबारक में मेरी जो वीडियोस आती हैं वो या तो मैं फिर सहरी के बाद रिकॉर्ड करवाता हूँ या अफ्तारी के बाद। तो उसके फ़ौरन बाद कुछ सारा दिन रोज़े की वजह से जो मुझे फ्लू लग जाता है, तो अगर मेरे लहजे में या मेरे अल्फाजों की अदायगी में आपको सुनने समझने में कोई मसला दिक्कत पेश आए तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हर सियारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ख़ास किस्म की क़ुव्वत को छुपा कर रखा है। हर सियारे के अंदर अल्लाह ने एक क़ुव्वत को छुपा कर रखा है। कौन से सियारे में अल्लाह ने कौन सी क़ुव्वतों को छुपा कर रखा है, इस बात का पता चलाने के लिए उलमाए हक्का ने, आमिलीन कामिलीन ने बड़ी मेहनतें की, बड़ी रियाजतें की और उन्होंने हर सियारे के ख़त व ख़ास को तलाश किया कि मरीख़ किस चीज़ से मंसूब है, ज़ोहरा किस चीज़ से मंसूब है, शम्स किस चीज़ से मंसूब है, कमर किस चीज़ से मंसूब है। इसके जो है ना, इसके तमाम तर रूहानी राज़ों को आश्कार करने के लिए आमिलीन कामिलीन ने बड़ी मेहनतें की, बड़ी रियाजतें की। तो आज मैं आपकी खिदमत में
جو شرف زہرہ کو ڈسکس کر رہا ہوں، آج ہم اس کو سمجھیں گے کہ شرف زہرہ کیا ہے، اللہ نے اس کو کون سی خصوصیات سے نوازا ہے۔ کچھ لوگ اسٹرالوجی کے علم کو محض دھوکہ، فراڈ اور جھوٹ پر مبنی علم قرار دیتے ہیں۔ ایسا یہ ان کی ذاتی خود کی رائے ہے۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی اپنی گفت و شنید میں ایک بات اپنے معروضات میں رکھی کہ آپ ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو شرک ہے، شرک کرنا کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص شرک کر رہا ہے یا نہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بظاہر اس کی کوئی شکل ایسی نہ ہو کہ جس میں شرک کی بو آئے، اور دوسری بڑی اہم چیز یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ شرک ہو رہا یا نہیں؟ اس میں اس فعل کو انجام دینے والے کی نیت پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر شرف زہرہ کے وقت قرآن پڑھ کر اللہ سے مدد طلب کرنے والا یہ سوچ رہا ہے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک خاص وقت ہے اور اللہ کی طرف سے ایک خاص انرجی زمین پر آ رہی ہے، میں اس وقت اسماء اعظم قرآنی آیات پڑھ کر اپنے رب سے مدد طلب کروں، تو میرے خیال میں اس میں کہیں کوئی شرک نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص زہرہ کی پرستش کرتا ہے، زہرہ کی پوجا کرتا ہے، زہرہ سیارے کو خدا سمجھتا ہے، خدا کی طرح اس کو پروٹوکول اور عزت دیتا ہے، تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا، خواہ وہ کتنا بھی بڑا دیندار کیوں نہ ہو۔ اسٹرالوجی کے اندر کسی بھی سیارے کی پرستش نہیں کی جاتی، کسی بھی سیارے کی پوجا نہیں کی جاتی، بلکہ ہمارے ہاں ایک علم رائج ہے، ستاروں کی دنیا کا، سیارگان کی دنیا کا ہمارے ہاں ایک علم رائج ہے۔ جیسے آپ جو ہے نا چاند کی پوزیشن سے، چاند کی پوزیشن سے، چاند کی موومنٹ سے ایک آپ آئیڈیا لگاتے ہیں، چاند کی موومنٹ سے آپ آئیڈیا لگاتے ہیں کہ رمضان آ گیا، اور چاند کی حرکت سے، چاند کی منازل سے آپ آئیڈیا لگاتے ہیں کہ جو ہے نا عید الفطر آ گئی۔ تو کیا پھر آپ چاند کی پوجا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، چاند سے نفع مہینوں کی گنتی میں آپ اور میں لے تو رہے ہیں، تو کیا پھر ہم چاند کی پرستش کر رہے ہیں، چاند کی پوجا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی سرور انبیاء خاتم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی مخصوص تاریخوں کو حجامے سے منسوب کیا؟ اللہ کے نبی سرور انبیاء خاتم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حجامہ لگواؤ کہ حجامہ 70 امراض سے تمہیں بری کر دے گا۔ اچھا، وہ حجامہ جو ہے اس کو چاند کی مخصوص تاریخ سے منسوب کر دیا، 17، 19 اور 21۔ یہ مسنون تواریخ ہیں، یہ مسنون ڈیٹس ہیں، یہ سنت کے اکارڈنگ تاریخ ہے۔ ان تاریخوں میں حجامہ لگوایا جاتا ہے۔ کن تاریخوں میں؟ 17، 19 اور 21۔ یہ قمری ڈیٹس ہیں، چاند کی ڈیٹس ہیں۔ ان چاند کی تاریخ میں حجامہ لگوانا سنت رسول ہے۔ اب میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، کیا اللہ کے نبی نے چاند کی تاریخوں کو مخصوص کر دیا؟ لوگ کہتے ہیں جی ان تاریخوں میں چاند کا تعلق جو ہے نا وہ انسانی خون سے ہوتا ہے، اور چاند اپنی اس منزل میں ہوتا ہے جس میں وہ زمین پر موجود لیکوڈ کو اپنی طرف کھینچتا ہے، تو اس لیے حضور نے فرمایا۔ تو کیا پھر آپ نے کسی نہ کسی شکل میں، حدیث رسول کی شکل میں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں چاند کے اندر موجود قوتوں اور چاند کے اندر موجود اللہ نے جو صفات رکھی ان کو تو مانا نا؟ ایسے ہی ہم کہتے ہیں کہ جو مخصوص وقت ہے، اس وقت جب اللہ کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، اس وقت ہم اسماء اعظم پڑھ کے، صدقات دے کے، ورد اور وظائف کر کے اللہ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر میں کیا جاتا ہے، جیسے شب جمعہ میں کیا جاتا ہے، جیسے فرمایا گیا کہ جب بارش ہوتی ہے تو دعا قبول کی جاتی ہے، فرمایا جب اذان ختم ہوتی ہے تو تب بھی آپ کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو جیسے مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے، جیسے جب پہلی بار اللہ رب العزت کے جو ہے نا خانہ کعبہ کے اوپر نگاہ پڑے اور اس وقت جو کیفیات پیدا ہو اس وقت دعا قبول کی جاتی ہے، تو یہ اسلام کا ہمیں عام طور پر ایک مزاج دیکھنے کو ملتا ہے کہ مخصوص ٹائم میں دعاؤں کی قبولیت کا جو ہے نا شمار کیا جاتا ہے۔
باقی ہم کسی سیارے کی پرستش کے ناقائل ہیں، اور اللہ کے سوا کسی کو خدا ماننے والا، کسی کو خدا کے برابر نفع اور نقصان کا مالک ٹھہرانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جیسے اللہ نے پانی کو ایک صفت دی کہ پانی آگ کو بجھا ڈالتا ہے، پانی پیاس کو بجھا ڈالتا ہے، ایسے اللہ نے ان سیارگان کے اندر بھی مخصوص قوتیں رکھی ہیں، مخصوص انرجیز رکھی ہیں۔ ان انرجیز کے استعمال کرنا، ان سے فائدہ لینا، قرآنی آیات کو پڑھ کے، اسماء اعظم کو پڑھ کے وہ فوائد لینا، یہ جو ہے نا اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ ہم چونکہ زہرہ کی یہ ذاتی خصوصیات نہیں سمجھتے، بڑے اکابرین نے ان کے متعلق بڑی طویل بحث کی ہے۔ جیسے آپ پانی کو پیتے ہیں تو پانی کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ پانی پیاس کو بجھا دیتا ہے، تو کیا پھر آپ پانی کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھ رہے ہوں گے؟ کیا پھر آپ پانی سے شرک کر رہے ہوں گے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ اور کوئی بھی شخص علم عملیات کے اندر خدا توحید، خدا واحد کے علاوہ کسی اور تصور کو لے کر نہیں چلتا، اور جتنی قرآنی آیات، جتنی لوحیں، جتنی نقش نقوش، جو بھی چیزیں رائج ہیں وہ تمام تر قرآن سے ہی ماخذ ہیں، قرآن سے ہی منسوب ہے۔ زہرہ سیارے کے اندر جو انرجی رکھی ہے وہ زہرہ سیارے کی ذاتی انرجی نہیں ہے، وہ اللہ نے یہ انرجی رکھی ہے، اور جب وہ مومنٹ کرتا کرتا ایک خاص وقت پر پہنچتا ہے تو اس وقت پازیٹیو انرجی زمین پر آتی ہے، اس وقت ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ دعا تو اللہ سے ہی کی جاتی ہے، وظائف پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، صدقات دے کے، یہ تو اس میں شرک کہاں ہوا؟ اور اگر کوئی شخص زہرہ کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک ٹھہراتا ہے، زہرہ کو خدا سمجھتا ہے، زہرہ کی پرستش کرتا ہے، تو ایسا شخص واصل جہنم ہے، اور اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اسلام میں ہر گناہ کی معافی ہے، لیکن اسلام کے اندر کہیں بھی شرک کی معافی نہیں ہے۔ تو رواں سال 2026 میں 3 مارچ کو یہ شرف زہرہ ہوگا، اور اس کا اختتام ہوگا 4 مارچ کو، اور اب 3 مارچ کو یہ شروع ہوگا اور 4 مارچ کو یہ ختم ہو جائے گا، یعنی ایک دن میں یہ شرف ہوگا، ایک دن کا۔ اب اس ایک دن کا پھر مخصوص ٹائم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ٹائم کہاں سے شروع ہوگا۔ 3 مارچ 10:39 سے یہ ٹائم شروع ہوگا، اور 4 مارچ 5:55 پر یہ ٹائم اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ یہ صرف ایک دن ہے، ایک دن اور ایک رات کہہ لے، اور دوسرا دن کا کچھ حصہ کہہ لے، تو یہ جو ٹائم ہے یہ شرف زہرہ کا ٹائم ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب شرف زہرہ ہوتا ہے تو ہم کون سے وظائف پڑھ کے اللہ سے کیا مدد طلب کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے، ویسے آپ کسی بھی وقت دعا مانگیں، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن اسلام میں مخصوص اوقات میں بھی دعا مانگنا ثابت ہے، جیسے لیلۃ القدر کی عبادت ہے، جیسے جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ اس دن جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول کی جاتی ہے، جیسے بارش کے وقت کی دعا قبول کی جاتی ہے، جیسے مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے، جیسے مجاہد کی دعا قبول کی جاتی ہے، جیسے غازی کی دعا قبول کی جاتی ہے، جیسے اذان کے بعد کی دعا قبول کی جاتی ہے، جیسے کعبے پر پہلی نظر پڑنے سے دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو ایسے اسلام کے اندر مخصوص اوقات میں دعا کرنا اور اس دعاؤں کی قبولیت اور منظوری نظر کی جو ہے نا واضح طور پر دلائل موجود ہیں۔ تو جو شرف زہرہ ہے اس کو عام طور پر محبت کی دیوی بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس وقت وینس کی ایسی انرجی زمین پر آتی ہے کہ اس وقت آپ محبت کے اعمال کر سکتے ہیں، خاص طور پر جائز اور حلال رشتوں میں آپ حب کے، محبت کے اعمال سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس وقت جو بھی آپ قرآنی وظائف، آیات قرآنی، اسماء اعظم، جو شرک سے پاک آیات ہیں، شرک سے مبرہ عبارات ہیں، قرآن کی تو کسی آیت میں شرک نہیں ہوتا معاذ اللہ، لیکن یہاں پر میرا آیات سے مراد عبارات ہے، یعنی وہ ایسی عبارات جس میں جو ہے نا کسی اللہ کے ولی کی نسبت سے اللہ سے کوئی مدد طلب کی جاتی ہے، اور اس میں کہیں کوئی شرک کا عنصر نہ ہو، اس ولی کو خدا سمجھ کر نہ پکارا جا رہا ہو، تو ایسی دعائیں جائز اور حلال ہیں۔ آپ ان سے کسی بھی حلال رشتوں میں محبت کے لیے کوئی بھی وظیفہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا وظیفہ جو 2 ایسے رشتوں میں، میاں بیوی میں، اولاد میں، ماں باپ میں
کہیں بھی ایسا حلال رشتہ جہاں پر محبت کی شریعت گنجائش اور اجازت دیتی ہو تو وہ وظیفہ آپ شرف زہرہ میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تسخیر خلق کے کہ اللہ مجھے مخلوق میں عزت دے، اس کے اعمال بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اس خاص وقت میں شرف زہرہ کی سعادت رمضان المبارک کی وجہ سے اس کی برکات اور تاثیر میں جو ہے نا اس کی تاثیر اس کو طاقتور بنا دے گی، کیونکہ اس شرف میں لوح شرف زہرہ بھی بنائی جا سکتی ہے، اور جس سے آپ کسی بھی شخص کی تسخیر یعنی کسی خاص شخص کے دل دماغ میں اپنی محبت پیدا کرنا، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنا، اگر آپ ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، وکیل ہیں، سیاستدان ہیں، دکاندار ہیں یا ملازم ہیں، تو یہ وقت جو ہے نا بڑا خاص ہے آپ کے لیے۔ اس خاص وقت میں آپ قرآنی تبرکات، قرآنی تجلیات اور قرآنی وظائف پڑھ کے جو ہے نا شرف کے خاص نقوش تیار کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو شرف زہرہ ہے یہ چونکہ رمضان المبارک میں آ رہا ہے تو اس کی قوت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اب میں آپ کو یہاں پر ایک وظیفہ تعلیم کرتا ہوں تسخیر خلق کے لیے، کہ آپ کی مخلوق میں عزت ہو، لوگ ہر شخص آپ سے محبت کرے، آپ کو معزز سمجھے۔ تو یہ جو وظیفہ میں پیش کر رہا ہوں یہ سورہ اخلاص سے ہے، اور چونکہ جو لوگ سورہ اخلاص کی پہلے دن سے ہمارے ساتھ ریاضت کر رہے ہیں، پہلے دن سے ہمارے ساتھ محنت کر رہے ہیں، تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے ایک بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یا اللہ الصمد، یا اللہ الصمد، یا اللہ الصمد، یا اللہ الصمد 101 بار آپ اس کو دہرائیں گے، اور اس کے بعد آپ پڑھیں گے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے آپ کا یہ ایک بار پڑھا گیا، پھر آپ نے دوسری بار پڑھنا ہے، پھر تیسری بار پڑھنا ہے، اسی طریقے سے آپ نے 11 تسبیح کرنی ہے، یعنی 11 بار آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ 11 بار آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ میں 101 بار یا اللہ الصمد کا آپ نے تکرار کرنا ہے۔ اور آپ کی جو نیت ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ اس کلام الہی کی برکت سے مجھے تسخیر خلق عطا فرما، مجھے مخلوق میں معزز فرما۔ اور جب آپ کا وظیفہ ختم ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے یا اللہم مسخر سخر لی کلہم مخلوقات، مرد و زن، امیر و غریب، واقف و نا واقف، دہائی سورہ اخلاص، اس عبارت کو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے۔ آپ چاہیں تو عطر کے اوپر دم کر کے، آپ چاہیں تو خوشبو کے اوپر دم کر کے، کسی پاک صاف خوشبودار تیل کے اوپر دم کر کے اس کو اپنے جسم پر لگائیں، اس کو اپنی ناف میں لگائیں، اپنی داڑھی میں، اپنے سر میں لگائیں، تو وہ اس طریقے سے لگائیں کہ جو بھی شخص آپ کو ملے وہ خوشبو اس شخص کے ناک کے ذریعے اس کے جسم میں جانی چاہیے۔ تو ایسا کرنے سے اللہ آپ کو خلقت میں معزز کر دیں گے، اللہ آپ کو اس زمانے میں عزت دے گا اللہ کے نام کی برکت سے۔ اور اس میں ایک بڑے عرصے سے ہم ایک خاص قسم کی لوح بھی بناتے ہیں جو کہ مخمس چال سے پر کی جاتی ہے، مخمس بادی چال سے، جس کے اندر خاص کسی شخص کے دل دماغ میں محبت پیدا کرنے کے اعمال ترتیب دیے جاتے ہیں۔ وہ خاص قرآنی نقش اور نقوش، قرآنی عبارتوں اور خاص اسماء اعظم سے تعبیر کیے جاتے ہیں، جن پر میری آلریڈی ڈیٹیل ویڈیوز ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر کوئی شخص کسی مخصوص شخص کے دل دماغ میں محبت پیدا کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی میں نے وظائف بتا رکھے ہیں، اور اس کے لیے ایک عبارت بتا رہا ہوں۔ اس کا مکمل راز تو آشکار نہیں کروں گا کیونکہ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ غیر شرعی رشتوں میں قرآنی اعمال سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک ساتھ میں اور وظیفہ تعلیم کر رہا ہوں، اور وہ وظیفہ ہے یا ودودو من کل ودود بحق یا ودودو الودودو۔ اگر کوئی شخص ابجد قمری سے اس کے اعداد کو نکالے اور طالب اور مطلوب بمائے والدہ کے اعداد کو نکال کر ان کو جو ہے نا آتشی مخمس چال سے پر کرے اور تانبے کی تختی کے اوپر کندہ کرے اور پھر اس کو جو ہے نا استری کے نیچے رکھ کر گرمی پہنچائے، تو اس سے بھی تسخیر خلق اور کسی مخصوص شخص کے دل دماغ میں اپنی محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ وظائف تھے، یہ قرآنی اعمال تھے جو میں نے آپ کو تعلیم کیے، اور اس کی آپ شرف زہرہ کی لوح بھی بنوا سکتے ہیں۔ ہم اس کو بڑے عرصے سے بناتے ہیں۔ شرف زہرہ کی لوح سے آپ کو
مخلوق میں عزت حاصل ہوگی، تسخیر خلق حاصل ہوگی، کسی خاص شخص کے دل دماغ میں محبت پیدا کرنے کے لیے بھی آپ لوح بنوا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کا ہماری اسی ویڈیو کے متعلق کوئی سوال ہو یا پھر آپ کا خود کا کوئی ذاتی جسمانی روحانی کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہماری اسی ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں اپنے سوال کو لکھیے، اور اگر آپ کو وہاں پرائیویسی ایشو ہو تو پھر آپ ہماری اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود واٹس ایپ نمبر پر آڈیو میسج بھیجیے۔ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہم آپ کے تمام تر سوالات کو اپنے اس سلسلے کا حصہ بنائیں گے، اور ان تمام کے قرآنی اور روحانی علاج آپ کو اسی طریقے سے جیسے یہاں نشست ہو رہی ہے، نشست در نشست آپ لوگوں کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور ان کا ضرور آپ کو جواب ملے گا۔ تو بہت شکریہ، دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت آپ کو شرف زہرہ اور قرآن کی تمام تر رمز و رموز اور ان کی تمام تر روحانی تجلیات سے بہرہ مند فرمائے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔